उस रात जब ज़ीशान जाने लगा तो सायरा ने दरवाजे पर उसे रोका। ज़ीशान, तुम्हें पता है, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्ते पर ले आती है जो हमने कभी सोचा नहीं होता। ज़ीशान ने सिर्फ इतना कहा, मैं जानता हूँ। और फिर वो हुआ, वो लम्हा जब सब कुछ बदल गया। सायरा ने ज़ीशान की तरफ कदम बढ़ाया और उसके होंठों को अपने होंठों से छुआ। ये एक बोसा नहीं था, ये एक वादा था, एक शुक्रिया था, एक दर्द था जो बांटा जा रहा था। ज़ीशान ने साथ दिया। उसे मालूम था कि ये गलत है, ये उसके उस्ताद की बीवी है, ये उससे उम्र में बहुत बड़ी है। पर उस लम्हे जब सब बेमानी था, ज़ीशान के हाथों पर रंगों के दाग उसकी पहचान बन चुके थे। लाहौर के टाउनशिप इलाके में वाक़े आरव साहब का स्टूडियो, जहां हवा में तारबीन के तेल और रंगों की खुशबू एक अजीब सा इम्तिजाज बनाती थी, ज़ीशान के लिए एक पनाहगाह था। आरव साहब न सिर्फ उसके उस्ताद थे बल्कि उसके रूहानी बाप की मानंद थे। 70 साल की उम्र में भी वो ऐसे कैनवस पर जिंदगी बखेर देते जैसे कोई जवान शायर। देखो ज़ीशान, जिंदगी भी इसी कैनवस की मानंद है, कभी रोशन रंग, कभी धुंधले, पर हर धब्बा अपनी कहानी कहता है। आरफ साहब की आवाज खुरदरी थी पर असर अंगेज। वो बीमार थे, डॉक्टरों ने कह दिया था कि उनका दिल अब इस तरह काम नहीं करता, पर वो रोज स्टूडियो आते, अपने नामुकम्मल कामों को देखते और ज़ीशान को हदायत देते रहते। आरफ साहब की बीवी सायरा एक अलग कहानी थी। पहली बार जब ज़ीशान ने उन्हें देखा, वो स्टूडियो के पीछे वाले छोटे से बाग में बैठी थी। सफेद मोती कुर्ता, लंबे बाल जो कमर तक लहराते थे और आंखों में एक ऐसी गहराई जिसमें ज़ीशान ने डूबने से डर महसूस किया। वो 50 के करीब होंगी, पर उनके चेहरे पर जो कशिश थी वो उम्र को बेमानी कर देती थी। आरफ साहब ने तारुफ कराया था, ये मेरी बीवी हैं सायरा। एक जमाने में पूरे लाहौर में उनके कथक डांस के चर्चे थे। सायरा ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। उनका हाथ नरम था पर गिरफ्त में एक अजीब सी ताकत थी। आरफ हमेशा माजी की बात करते हैं, हाल को भूल जाते हैं। ये था ज़ीशान का उनसे पहला मुकालमा। हफ्ते गुजरते गए, आरफ साहब की सेहत गिरती गई। वो अब रोजाना नहीं आ पाते थे। स्टूडियो की जिम्मेदारी ज़ीशान पर आ गई। वो सुबह आता, नई कैनवस तैयार करता, आरफ साहब के पुराने कामों की देखभाल करता और सायरा अक्सर चाय का प्याला लेकर आ जाती। एक दिन जब बारिश हो रही थी, सायरा ने कहा, आरफ आज बीमार हैं, तुम्हें घर चलकर उनसे मिल लेना चाहिए, कुछ काम की बातें हैं शायद। ज़ीशान उस दिन पहली बार आरफ साहब के घर के अंदर दाखिल हुआ। घर एक म्यूजियम की मानंद था। दीवारों पर सायरा के नौजवानी के जमाने की फोटो, डांस के तमगे, पुराने अखबारों के तराशे। एक फोटो में सायरा शायद 20 साल की, कथक के पुरकशिश अंदाज में, आंखों में वो जोश जो आज कहीं गुमसा हो चुका था। आरफ साहब बेड पर लेटे थे। उन्होंने ज़ीशान को देखकर कमजोर सी मुस्कुराहट भरी। तुम आ गए, अच्छा हुआ। कुछ देर फन की बातों के बाद आरफ साहब थक गए। सायरा ने ज़ीशान को बाहर लाउंज में बुला लिया। वो अब जल्द थक जाते हैं। आप कितने साल डांस करती रहीं? ज़ीशान ने पूछा, इन फोटोज की तरफ इशारा करते हुए। सायरा ने गहरी सांस ली। 25 साल। फिर घुटने ने साथ छोड़ दिया और फिर जिंदगी ने भी। ज़ीशान ने पूछने की जुर्रत ना की कि जिंदगी ने कैसे साथ छोड़ दिया, पर उनकी आंखों में जो दुख तैर रहा था वो बो रहा था। उस दिन के बाद ज़ीशान अक्सर घर आता, आरफ साहब के लिए दुआएं लाता, बाजार से सामान लाता, सायरा के साथ बैठकर चाय पीता। वो बातें कि किस तरह उन्होंने कथक सीखी, दिल्ली में अपने गिरोह के साथ तरबियत हासिल की, लाहौर में पहला शो किया। मुझे याद है जब मैं पहली बार स्टेज पर गई, मेरे पैर कांप रहे थे, पर जब म्यूजिक शुरू हुआ बस सब कुछ भूल गई। मैं ना रही, बस रक्स रहा। ज़ीशान उनकी बातें सुनता रहा और उनके चेहरे पर रोशनी देखता जो सिर्फ माजी में खो जाने पर ही वापस आती। एक दिन आरफ साहब अस्पताल में दाखिल हो गए। डॉक्टरों ने कहा उन्हें कुछ दिन वहीं रहना पड़ेगा। स्टूडियो और घर की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर ज़ीशान और सायरा पर आ गई। बारिश का मौसम था, लाहौर पर बादल छाए हुए थे। ज़ीशान स्टूडियो में आरफ साहब का एक पुराना पोर्ट्रेट मुकम्मल कर रहा था जिसे वो कई महीने से अधूरा छोड़े हुए थे। सायरा चाय लेकर आई। उन्होंने कैनवस को देखा। ये तो वो पोर्ट्रेट है जो उन्होंने मेरे लिए शुरू किया था। ज़ीशान चौंका, ये आपका पोर्ट्रेट है? हाँ, शादी के 1 साल बाद उन्होंने शुरू किया था पर कभी मुकम्मल ना कर सके।
سائرہ نے کینوس کے قریب آ کر دیکھا۔ عجیب بات ہے، انہوں نے مجھے ایک فنکارہ کی بجائے ایک عام گھریلو عورت کی طرح پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ ذیشان نے غور سے دیکھا۔ حقیقت میں اس خاکے میں ڈانسر کی بجائے ایک سادہ سی خاتون بیٹھی تھی جس کی آنکھوں میں خواب تھے پر جسم پر روایتی لباس۔ کیا آپ چاہیں گی کہ میں اسے مکمل کر دوں؟ ذیشان نے پوچھا بے ساختہ۔ سائرہ نے اسے دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی دوڑ گئی۔ تم؟ ہاں، اگر آپ اجازت دیں۔ سائرہ خاموش ہو گئی۔ کئی لمحے گزر گئے، پھر بولی ٹھیک ہے، پر ایک شرط ہے، تم مجھے اسی طرح پینٹ کرو جیسے میں اب ہوں، جیسے آج ہوں، نہ کہ جیسے 30 سال پہلے تھی۔ یہ ذیشان کے لیے ایک چیلنج تھا۔ اس نے حامی بھر لی۔ اگلے دن سے سائرہ اسٹوڈیو میں بیٹھنے لگی۔ ذیشان ان کا پورٹریٹ بناتا۔ پہلے چند سیشن خاموش گزرے، پر پھر بات چیت شروع ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے ذیشان، فنکار کی سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ ایک دن سائرہ نے پوچھا۔ کیا؟ یہ کہ وہ اپنی تخلیق کو مکمل ہوتا دیکھ لے پر اپنی زندگی کو ادھورا چھوڑ دے۔ ذیشان نے برش رکھ دیا۔ آپ کی زندگی ادھوری ہے؟ سائرہ نے دور دیکھا۔ میں نے اپنے فن کے عروج پر شادی کی۔ عارف نے کہا گھر سنبھال لو، تمہارا ڈانس تمہیں دوبارہ مل جائے گا، پر وہ دن کبھی نہ آیا۔ ان کی آواز میں تلخی نہیں تھی، صرف ایک گہرا سکون تھا، جیسے طویل جنگ کے بعد شکست تسلیم کر لی گئی ہو۔ دن گزرتے گئے، پورٹریٹ بنتا گیا اور ذیشان نے سائرہ کو دیکھنا شروع کیا، اصل میں دیکھنا شروع کیا۔ اس نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے گرد جھریاں صرف عمر کی نہیں، بے خواب راتوں کی بھی ہیں۔ ان کے ہونٹوں کے کونے پر جو مسکراہٹ کبھی کبھی آتی، اس میں کتنا دکھ چھپا تھا۔ ان کے ہاتھ جو کبھی موروں کی زبان بولتے تھے، اب چائے کے کپ تھامتے تھے۔ ایک شام جب بارش تیز ہو گئی اور ذیشان اور سائرہ اسٹوڈیو میں پھنس گئے، سائرہ نے کہا مجھے لگتا ہے میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ میں نے اپنی شناخت کسی اور کے ہاتھوں میں دے دی۔ عارف صاحب نہیں، معاشرے کے۔ ماں بننے کی خواہش تھی پر ہوا نہیں، بیوی بننے کی کوشش کی پر عارف ہمیشہ اپنے کینوس میں گم رہے۔ میں صرف سائرہ بننا چاہتی تھی، پر وہ سائرہ کون تھی مجھے خود پتہ نہیں۔ ذیشان کے دل نے درد سے دھڑکنا شروع کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک ایسی عورت کے سامنے بیٹھا ہے جس کی روح سالوں سے بھوکی تھی۔ پورٹریٹ قریب قریب مکمل ہو چکا تھا، پر ذیشان محسوس کرتا تھا کہ کچھ کمی ہے۔ ایک دن اس نے جرأت کر کے کہا سائرہ، میں چاہتا ہوں آپ کو ویسے پینٹ کروں جیسے آپ واقعی ہیں، آپ کے ڈانس کے انداز میں۔ سائرہ نے حیرت سے دیکھا۔ میرے ڈانس کے انداز میں؟ پر میں تو سالوں سے آپ کا جسم بھول سکتا ہے پر آپ کی روح نہیں۔ اس دن سائرہ نے سالوں بعد پہلی بار ڈانس کے انداز میں بیٹھنے کی کوشش کی۔ ابتدا میں ان کے اعضاء اکڑے ہوئے تھے، پر پھر آہستہ آہستہ ان کی آنکھوں میں وہ چمک واپس آنا شروع ہوئی جو صرف فنکارہ کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ ذیشان تیزی سے پینٹ کرنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ صرف پورٹریٹ نہیں بنا رہا بلکہ سائرہ کی کھوئی ہوئی شناخت کو دوبارہ دریافت کر رہا ہے۔ جیسے جیسے پورٹریٹ مکمل ہوتا گیا، ویسے ویسے ذیشان اور سائرہ کے درمیان فاصلہ کم ہوتا گیا۔ وہ بات کرتے، خاموش رہتے، کبھی چائے پیتے، کبھی صرف ایک دوسرے کی موجودگی میں سانس لیتے۔ پھر وہ دن آیا جب عارف صاحب ہسپتال سے واپس آ گئے، کمزور پر زندہ۔ سائرہ پورا دن ان کی دیکھ بھال میں مصروف رہی۔ ذیشان اسٹوڈیو میں اکیلے کام کرتا رہا۔ رات کو جب ذیشان کام ختم کر کے باہر نکلا تو دیکھا سائرہ باغ میں بیٹھی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہوا؟ ذیشان نے پوچھا۔ عارف کہ میں کہاں ہوں دن بھر؟ میں نے کہا اسٹوڈیو میں۔ انہوں نے کہا اب تم وہاں کیا کرتی ہو؟ تمہارا فن تو مر چکا ہے۔ ذیشان کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے بے ساختہ سائرہ کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، آپ کا فن مرا نہیں، بس سوتا ہے۔ سائرہ نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کی انگلیاں سرد تھیں۔ ذیشان تم جوان ہو، تمہیں نہیں پتا کہ کسی چیز کے مر جانے کا کیا مطلب ہے۔ پتا ہے، ذیشان نے دھیمی آواز میں کہا، میرے باپ بھی فنکار تھے، پینٹر۔ جب ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ مر چکے ہیں، پر میں نے دیکھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے بھی وہی تصویریں بناتے جو پہلے بناتے تھے۔ سائرہ نے اسے دیکھا۔ رات کی روشنی میں ذیشان کا چہرہ انہیں نوجوان عارف کی مانند لگا، وہ عارف جو اس سے محبت کرتا تھا، اس کے فن کی قدر کرتا تھا۔ چلو اندر آؤ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ سائرہ ذیشان کو ایک کمرے میں لے گئی جس کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ اندر ان کے ڈانس کے پرانے کپڑے تھے، گھنگرو، فوٹوز۔ یہ میری زندگی کا سب کچھ ہے، اب صرف یہی رہ گیا ہے۔ ذیشان نے ایک فوٹو اٹھایا۔ نوجوان سائرہ مسکراتی ہوئی، آنکھوں میں جھیل جیسی گہرائی۔ یہ آپ ہیں؟ آپ ہی ہیں؟ سائرہ نے اپنا ہاتھ آئینے کی طرف بڑھایا۔ نہیں، یہ صرف ایک جھلک ہے۔ ذیشان نے جرأت کر کے کہا۔ تو پھر آئینے کو ایک بار پھر دیکھنے دیں۔
اس نے سائرہ کو اس کمرے کے بیچ کھڑا کیا، ایک پرانا گرامو فون چلایا۔ پہلے تو سائرہ نے انکار کیا، پر پھر موسیقی نے اپنا جادو چلایا۔ آہستہ آہستہ سائرہ کے جسم نے وہ جانا پہچانا انداز اختیار کیا۔ ان کی انگلیوں نے مہرے بنائے، ان کے قدم نے دھیرے سے تال پر حرکت کی۔ وہ ڈانس نہیں کر رہی تھی، بس اپنے جسم کو یاد دلا رہی تھی کہ وہ کیا تھا۔ ذیشان دیکھتا رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک معجزہ دیکھ رہا ہے، ایک فنکارہ کی روح کا دوبارہ جنم۔ جب موسیقی ختم ہوئی، سائرہ کے چہرے پر آنسو تھے، پر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ شکریہ ذیشان، تم نے مجھے واپس لا دیا۔ اس رات جب ذیشان جانے لگا تو سائرہ نے دروازے پر اسے روکا۔ ذیشان، تمہیں پتہ ہے کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے راستے پر لے آتی ہے جو ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ ذیشان نے صرف اتنا کہا، میں جانتا ہوں۔ اور پھر وہ ہوا، وہ لمحہ جب سب کچھ بدل گیا۔ سائرہ نے ذیشان کی طرف قدم بڑھایا اور اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ یہ ایک بوسہ نہیں تھا، یہ ایک وعدہ تھا، ایک شکریہ تھا، ایک درد تھا جو بانٹا جا رہا تھا۔ ذیشان نے جواب دیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ غلط ہے، یہ اس کے استاد کی بیوی ہے، یہ اس سے عمر میں بہت بڑی ہے، پر اس لمحے یہ سب بے معنی تھا۔ وہ کئی گھنٹے ساتھ رہے، بات کرتے رہے، چپ رہے، ایک دوسرے کو سمجھتے رہے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ میری زندگی کا دوسرا حصہ کسی ایسے شخص کے ساتھ گزرے گا جو میری روح کو سمجھے، سائرہ نے کہا ذیشان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے۔ اور آپ کو وہ شخص مل گیا؟ ہاں، دیر سے، بہت دیر سے۔ صبح ہونے سے پہلے ذیشان چلا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ آرف صاحب گھر میں نہیں ہیں، اسے معلوم تھا کہ یہ راز رہنا چاہیے۔ اگلے کئی ہفتے ذیشان اور سائرہ نے ایک خاموش رقص کیا، اسٹوڈیو میں ملتے، ایک نظر، ایک مسکراہٹ، ایک چھو کر گزر جانا۔ پورٹریٹ مکمل ہو چکا تھا، اور یہ صرف ایک پورٹریٹ نہیں تھا، یہ سائرہ کی پوری زندگی کا اظہار تھا، ڈانسر بھی، بیوی بھی، عورت بھی۔ ایک دن عارف صاحب بہتر محسوس کر رہے تھے، وہ اسٹوڈیو آئے، انہوں نے مکمل پورٹریٹ دیکھا، لمحے بھر کے لیے وہ خاموش رہے، پھر بڑے دھیمے لہجے میں بولے، یہ میں نے نہیں بنایا۔ جی نہیں، ذیشان نے بنایا ہے، سائرہ نے کہا۔ عارف صاحب نے ذیشان کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ تم نے اس میں زندگی ڈال دی ہے، ایسی زندگی جو میں کبھی نہ ڈال سکا۔ ذیشان نے سر جھکا لیا۔ مجھے امید ہے آپ ناراض نہیں ہیں۔ ناراض؟ عارف صاحب نے ایک عجیب سی آواز نکالی۔ نہیں، میں شرمندہ ہوں۔ وہ دن عارف صاحب کی بے طریقہ تھا، پر اسی رات ان کی حالت پھر بگڑ گئی۔ ہسپتال پہنچانے سے پہلے انہوں نے ذیشان کو پاس بلایا۔ ذیشان، میری 2 باتیں یاد رکھنا۔ پہلی، ہمیشہ اپنے فن کے لیے جیو۔ دوسری، سائرہ کا خیال رکھنا، وہ ہمیشہ سے بہت نازک تھی۔ یہ عارف صاحب کی آخری ہدایات تھیں۔ اگلے دن صبح ان کی روح پرواز کر گئی۔ عارف صاحب کا انتقال کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ سائرہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ ذیشان ان کے ساتھ رہا، انتظامات میں مدد کی۔ لوگوں کے آنے جانے کے دوران دونوں کی آنکھیں صرف ایک دوسرے کو ڈھونڈتی، تسلی دیتی۔ 40ویں کے بعد جب سب لوگ چلے گئے، سائرہ اور ذیشان اکیلے رہ گئے۔ اب کیا ہوگا؟ سائرہ نے پوچھا، جیسے بچہ پوچھتا ہے۔ آپ میرے ساتھ رہیں گی، ذیشان نے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہاری عمر، تمہارا مستقبل۔ میرا مستقبل آپ کے ساتھ ہے۔ سائرہ رو پڑی۔ برسوں کے آنسو جو وہ روکتی رہی تھی، اب رکاوٹ ٹوٹ چکی تھی۔ مہینے گزر گئے۔ ذیشان نے اسٹوڈیو چلانا جاری رکھا۔ سائرہ اب اس میں آتی، اپنی پینٹنگز بناتی۔ وہ ڈانس نہیں کر سکتی تھی، پر اب وہ اپنی کہانی کینوس پر کہہ سکتی تھی۔ ایک دن ذیشان نے کہا، میں لاہور چھوڑنا چاہتا ہوں، کراچی جانا چاہتا ہوں، نیا اسٹوڈیو کھولنا چاہتا ہوں۔ سائرہ نے پوچھا، میں؟ آپ میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے؟ سائرہ نے ہاں کہہ دی۔ اس لیے نہیں کہ وہ محبت کرتی تھی، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے آخرکار وہ شخص ڈھونڈ لیا تھا جو ان میں وہ دیکھتا تھا جو وہ واقعی تھی۔ لاہور سے کراچی جانے والی ٹرین میں ذیشان نے سائرہ کا ہاتھ تھامے رکھا۔ باہر رات کا اندھیرا تھا، پر اندر روشنی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی تخلیق میرا ڈانس ہوگا، سائرہ نے کہا، پر اب لگتا ہے میری سب سے بڑی تخلیق یہ لمحہ ہے، یہ سفر۔ ذیشان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہر فنکار کی سب سے بڑی تخلیق اس کی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ اور ٹرین رات کی تاریکی میں دوڑ رہی تھی، ایک نئے شہر کی طرف، ایک نئی زندگی کی طرف، جہاں ایک فنکار اور ایک ڈانسر اپنی کہانی کو نئے سرے سے لکھ سکیں گے۔ کبھی کبھی محبت عمر نہیں دیکھتی، کبھی کبھی فن موت کو بھی شکست دے دیتا ہے، اور کبھی کبھی تنہائیاں 2 دلوں کو ایسا ملا دیتی ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے۔